बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल दिल में रफ़ाकत की जो है लास्ट एपिसोड है, तो चलें शुरू करते हैं। अपनी लास्ट एपिसोड को एंजॉय करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था, बस बहुत हो गया आपका। अगर मैं आपको कुछ कह नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करती जाएं, कुछ भी बोलती जाएं। आज मैं आपकी सारी बातें सबको बताऊंगी, फिर मैं देखती हूँ क्या होता है। अपना आप मीरब से छुड़वाते बाहर की जाने पड़ी थी, मगर तभी इसका बाजू मीरब की सख्त गिरफ्त में आया। सबको बताने से पहले जो मेरे पास है वो नहीं देखना चाहूंगी। मीरब की आंखों में शैतानी चमक थी। पलवशे की रीढ़ की हड्डी में सर्द मेहर सी दौड़ी। क्या है आपके पास? इसकी हिम्मत की दाद देते मीरब ने अपना मोबाइल निकाल के इसके सामने लगाया, जिसे देख पलवशे की आंखें फटी थी। इसकी अबा और अबान की तस्वीरें, जिन्हें बहुत बुरे एंगल से लिए गया था। जाओ तुम शोर करो, मैं भी ये सब को दिखाऊंगी कि तुम और अबान मेरी पीठ पीछे मुझे देखो दे रहे थे, और जब मैंने तुम्हें रोकने के कहा तो तुमने शोर में जाना शुरू कर दिया। वो पूरी तैयारी से बैठी थी। उर्वशी का चेहरे का रंग फक हुआ। वैसे तुम्हारा आना मेरे लिए फायदेमंद ही साबित हुआ है। खैर, बातें तो होती रहेंगी। फिलहाल तो अबान से दूर रहना, क्योंकि वो मेरा मंगेतर है। हाँ, जब मैं इसे छोड़ दूंगी तो इसे अपना लेना। वैसे भी तुम दोनों बहन भाइयों की आदत है दूसरों का जूठा खाने की। अरे नहीं नहीं, सिर्फ बहन भाई नहीं, तुम्हारी तो माँ भी दूसरों का जूठा। मीरा बहु एकदम चिल्लाई, जिस पर मेरे का कह गूंजा था। कल आ रही है ना तुम्हारी तलाक याफ्ता भाभी, चली जाना इसके साथ अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो। इसे धमकी देते वो हाँ की रुकी नहीं थी। इसे किसी चीज का खौफ नहीं था, वरना डर हो चुकी थी। इसे अंजाम की अब बिल्कुल परवाह नहीं थी। माँ ही मुंह खोले हैरत से पलवशी की बातें सुन रही थी। क्या था ये सब? क्या जो इसने कहा था वो सही था? इसे इतना अंदाजा था कि मीरब का रवैया इसके साथ तब्दील हुआ है, वैसे नीचे दिखाने लगी है। मगर ये सब सुनने के बाद वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। पलवशे को तसल्ली देते अपने कमरे में आ गई। दिल में खौफ ने डेरा जमा लिया। माही, अगर आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। आलम की करीब आते इसने माथे पर बोस दिया। माही ने वीरान आंखों से इसे देखा। इसकी सुरख आंखें देख आलम का दिल धड़का। क्या हो माही, आर यू ओके? इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे वो नरमी से पूछ रहा था। आलम, क्या अब भी ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानती? इसकी बात पर चूंकते आलम ने माही को देखा। क्या इसे कुछ पता चला था? वो समझ नहीं पा रहा था। क्या मीरब का भी कोई सच है? आलम, माही की अगली बात इसकी रुकी सांस बहाल हुई। आलम, मुझे एक ही बार में सारे झटके दे दें प्लीज। इसका हाथ हमें वो देने को थी। अच्छा, रोना तो बंद करो। इसकी कदम में बैठते हुए वर्षी से बोला, मैं सब बताऊंगा, मगर शर्त सिर्फ ये कि रोना नहीं, अपनी तबीयत खराब नहीं करनी। आलिम की बात और बहुत सर हिला गई। बोलने से ग्रेस किया। मुश्किल लम्हा था, मगर शायद इससे ऐसे ही आना था। आलम ने फिर इससे कुछ नहीं छुपाया और राज माही के हवाले से कर गया। वो नहीं जानता था माही को क्या पता चला, मगर जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही थी इसने कुछ भी छुपाना मुनासिब नहीं समझा। मामा, ये आपको ऐसे अचानक क्यों निकाह की पड़ गई? अबान हफा हफा से पेशा के सामने बैठा था। अचानक तो नहीं हुआ कोई फैसला, ये बात तो पहले से तय थी ना। और वैसे भी बच्ची की कब तक मेरे को मेरे नाम पर बैठाएं? बेखैर से माही भी अपने घर की होगी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मामा, आपने सबका सोच लिया, मगर क्या आपने एक बार मेरे मीरब से पूछने की कोशिश की कि मुझे पसंद करती भी है या नहीं? आपने तो मुझसे भी नहीं पूछा। अबान, क्या हो गया बेटा? मामा, मैं राजी था, क्योंकि मुझे लगता था इस तरह से सारे रिश्ते जुड़े रहेंगे, मगर मेरे को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो खुश है। मामा, मैं खुश ना सही पर रखी हुई भी नहीं। किसी न किसी से मुझे शादी करनी थी। मेरे से हो जाए तो और अच्छी बात, मगर वो क्या चाहती है? हारे ने कभी इससे पूछा? वो तहजीब का शिकार था, समझ नहीं आ रहा था कैसे अपने जज्बात का इजहार किया। अबान, क्या हुआ? मीरब ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं मामा, कुछ नहीं हुआ, इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो क्या बात में तंग कर रही है? मुझे तो बताओ। क्या आपने नोट नहीं किया मामा, जब से मीरब वापस आई है खेची खेची सी रहती है, बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। इसकी बात पर पनवेशे मुस्कुराती, बस इतनी सी बात। अरे भाई, वो पहले अपनी हाले लेकर आती थी, अब ये इसका ससुराल है। बनफशे ने इसकी परेशानी खत्म करनी चाहिए, मगर वो मुतमईन नहीं हो कुछ कहना, खुद को मशकूक साबित करना, इसलिए वो चुपचाप दूसरे कमरे से चले गया। अपने कमरे में जाते इसकी नजर खाली लाउंज पर पड़ी तो छट से वो छोटी खरगोश याद आई। वो जानता था मीरब के जरिए रवैये ने इसे तकलीफ दी, इसलिए वो वापस चली गई है, मगर वो ये बात किसी को कह नहीं सकता था। वो बहुत बनी आलम के सामने बैठी थी, जैसे इन बातों को यकीन करना चाहती है जो आलम ने इससे बताई थी। माही, आलम इतना बड़ा धोखा? वो तो मेरी बहन थी, इसने मेरे साथ, मुझे तो कितना मान था इस पर। मेरी बहन और मेरी बर्बादी के पीछे वही निकली। माही, रोने दो मुझे। आलम, मुझे क्यों ऐसी थी? मैं क्यों ऐसी थी? मेरे बचपन में की गलतियों ने इसे इतना बड़ा बुरा बना दिया? बिल्कुल भी नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। जिनके दिल में एक बार के ना आ जाए ना, फिर इन्हें वजह की जरूरत नहीं पड़ती। मगर वो मेरी बहन है, मेरे भाई के में गए थे। अब एकदम रुकी। क्या हुआ माही? आलम, लाला और मीरब का निकाह है।
عالم اور لالا کو تکلیف دینا چاہتی ہے۔ عالم اگر اس نے میرے بھائی کو تکلیف دی تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اس کی ایک ہی ضد ہے نا کہ میرے بابا کی بربادی، تو وہ کیسے بھی کر کے انہیں تکلیف دے سکتی ہے۔ وہ پینک کر رہی تھی۔ ماہر پلیز ریلیکس، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ ماہر سنبھالو خود کو۔ اسے اپنے ساتھ لے گئے، مسلسل اپنے ساتھ کا یقین دلانا تھا۔ عالم میرے لالا معصوم ہیں، ماہی میرے بات سنو، ان سے کچھ نہیں ٹھیک ہوگا اگر ہم سب یہ جا کر بتائیں گے تو کوئی یقین نہیں کرے گا، ہمیں ایک قدم سوچ کر اٹھانا ہوگا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مگر کیسے عالم؟ وہ میرے گھر کو برباد کرنے والی ہے۔ ایسا تب ہوگا جب ہم اسے ایسا کرنے دیں گے، وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی، میرا یقین کرو۔ ہم کیا کریں گے عالم؟ وہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ اس کا ہاتھ موجودے سے تھامے وہ ماہی کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے نا کیا؟ اس کے پوچھنے پر جو کچھ ماہی نے اس سے کہا، اس کی بات کو سن کر وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ بہت سکون سے وہ بیڈ پہ لیٹی تھی، آنکھوں میں فتح کی چمک۔ پروشے یہاں سے جانا اس کی فتح لگا تھا۔ چچی بیچاری واسف صاحب، تمہاری بیٹی بھی محبت نہ ملنے پر تڑپے گی جیسے میری ماں تڑپی تھی۔ لیکن کیا ہے نا، میری ماں رحم دل تھی، اس نے سب بلا کر نئی شروعات کی۔ لیکن تم کہاں میری ماں کی قابل تھی، اور قابل تو میری تیری ماں بھی نہیں۔ لیکن اب اس نے مجھے پالا ہے، بڑا کیا ہے، اس لیے اس کے ساتھ زیادہ برا نہیں کر سکتی۔ لیکن میں آرزو کی بیٹی ہوں، اس کا سایہ اس کی جیسی، مگر میں اپنی نصیب خود لکھوں گی۔ تم سب نے ہاتھوں برباد ہونے سے پہلے میں ایک ایک کر کے تم سب کو برباد کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں بالکل الگ چمک تھی، اس کا چہرہ بالکل بدل سا گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی دکھ نہیں ہوگا جب میں تمہاری بیٹی پلوشا کو سب کے سامنے رسوا کروں گی، اور وہ دھوکے باز عالم اپنے آپ کی تکلیف پر تڑپے گا۔ جھوٹا انسان، مجھے کہتے ہیں آرزو مما غلط تھی، جھوٹا مکار میری ماں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ وہ ایک دم گرائی، وقت آنے والا ہے تم سب کی بربادی کا۔ اپنی بات کہہ کر وہ کہہ لگا کر ہنس پڑی۔ عالم میں وہاں سب سے کیا کہوں گی؟ عالم نے اسے جو کہا وہ کرنے کے لیے وہ واپس گھر تو جا رہی تھی، مگر دل تھا باہر آنے کو بھی تھا۔ عالم نے مضبوطی سے اس کے دونوں ہاتھوں تھاما۔ ہمیں یہ کرنا ہوگا ماہی۔ عالم میں سب سے کیا کہوں گی؟ اسے معاف کر دیں؟ سب اسے معاف کر دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ مگر کیوں؟ عالم کو سامنے کھڑی لڑکی پر حیرت ہوئی۔ لیکن ہاں، وہ معاف کر سکتی ہے، وہ یشم یوسفزئی اور بنفشے کی بیٹی تھے۔ عالم جب میں سب کو سب کچھ بتا دیں گے تو سب اس سے خفا ہو جائیں گے، وہ بالکل اکیلی ہو جائے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا عالم۔ وہ پینک ہو رہی تھی۔ عالم نے گہرا سانس بھرتے اسے اپنے ساتھ لگا کر، تم نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے، مت کرو، کوئی زبردستی نہیں۔ نکاح بھی ابھی ایک ہفتے ہے، اچھے سے سوچ لو ماہی، کیا تم ماضی میں ہوئی غلطی دوبارہ کرنا چاہتی ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے استغفار کر رہا تھا۔ ماہی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے پڑھا تھا، مومن ایک ہی سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ ان لوگوں نے آرزو کے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اسے موقع دیا، مگر اس نے ان سب کو ایسا ڈسا کہ سالوں تک لگ گئے اس زہر کا اثر زائل ہونے میں۔ وہ اب مر گئی تھی، لیکن اپنا زہر وہ میرب میں منتقل کر گئی تھی، اور جو پہلے ہی حسد و جلن کا شکار تھی، اس زہر کے ساتھ اس کے اندر کی کرواہٹ مزید بڑھ گئی۔ عالم کیا آپ میرے ساتھ دیں گے؟ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، کبھی خود کو اکیلے مت سمجھنا، یہ جنگ ہماری ہے، اسے ہم نے ہی لڑنا ہے اور جیت کر دکھانا ہے۔ وہ اور پرعزم تھا، ماہی محض سر اللہ کرے گی، اسے کچھ کرنا تھا، کچھ ایسا جس سے تکلیف کم سے کم ہو۔ وہ جو اب بھی میرب کا بھلا سوچ رہی تھی، جانتی ہی نہیں تھی دوسرے شخص کے لیے اگر کچھ ضروری تھا تو وہ ماہی یشم زوہی کی بربادی تھی۔ گھر میں بان میرب کو نکاح کی تیاری شروع ہو چکی، ماہی آج شام تک آنے والی تھی، نکاح میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ یشم اور باقی سب بھی شام تک آنے والے تھے۔ ریلنگ کے ساتھ کھڑی میرب نیچے ہونے والی تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ میرے بچے نیچے آ جا، دیکھو کون سی جوڑی اچھی لگ رہی ہے۔ بنفشے کے پکارنے پر اس نے ساری لا نیچے کی جانب بڑھی، ساری تیاری اپنی مرضی چلائی اور سب جوڑی میری پسند کی ہوں۔ دوغلے لوگ، وہی منہ میں بڑبڑاتی ہوا کر بنفشے کے پاس بیٹھ گئی۔ تم خوش ہو نا میرب؟ بنفشے نے پوچھنے سے بچڑوں کو دیکھا عجیب سے انداز میں۔ خالہ قربانی کے لیے جانور کے گلے کے چھری رکھ کر پوچھ رہی ہیں ذبح ہونے پر خوش ہو کہ نہیں؟ وہ ہنسی تھی۔ اس کی بات پر بنفشے کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ مذاق کریں، ریلیکس، میں خوش ہوں۔ بنفشے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے والے کو تکلیف دے کر ایسی خوشی ملتی تھی جس کا کوئی متبادل نہیں تھا۔ بہت جلد یہ کھیل ختم ہونے والا تھا۔ اپنے کمرے میں وہ سکون سے بستر پر درا تھی جو وہ درادہ نہ کوئی ایس اجازت میں نے ماہی نے کمرے میں قدم رکھا۔ ماہی ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ میرب ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ماہی تم کب آئی؟ ابھی آئی ہوں، اسی تو تمہارے پاس ہی آئی۔ خیریت؟ آج کیسے میری یاد آ گئی؟ کوئی ضروری بات کرنی ہے تم سے میرب؟ ہاں کہو، سن رہی ہوں میں۔ وہ بھی پرسکون سے بیٹھی۔ ماہی نے اسے دیکھا، کھیل مت کھیلو ہمارے ساتھ، میرب بہت مشکل سے ماضی سے نکلے ہیں، اب بس کرو۔ ماہی کی بات پر اسے جھٹکا لگا، مگر بنا ظاہر کیے وہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لے آئی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہے ماہی؟ کس کھیل کی بات کر رہی ہے؟ اس کھیل کی بات کر رہی ہوں میرب،
माही अचानक ही एक रिकॉर्डिंग इसे सुनाई जिसमें इसके और आलम के दरमियान होने वाली बातें रिकॉर्ड थी। मेरी की आंखें फटी थी। आगे बढ़कर इसने मोबाइल छुपना चाहा मगर माही ने फौरन हाथ पीछे कर लिया। क्यों कर रही हो ऐसा मीरब, मत करो। तो तुम सब कुछ जान गई हो। मीरब ने इसका चेहरा तका। फिर तो एक एक चीज से वाकिफ भी होगी। तो इस बात की क्या मकसद? मीरब तुम मुझे बर्बाद करना चाहती थी ना, तो हो गई थी मैं बर्बाद। खुदा के लिए मीरब अपनी आंखों पर पट्टी बंद, इस पट्टी को हटा दो, सच को देखा। मेरी माँ के साथ जो कुछ हुआ इसके बाद माफ कर दो, तुम लोगों का भी नहीं। और तुम बर्बाद कहाँ हुई माही? बर्बाद तो अब तुम हो, सब होगे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। रुक सकती है तो रोक कर दिलो माही। मैं ये निकाह रोक दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। अरे जो लड़की माँ बाप से छुप कर एक लड़के के ताल्लुक रख सकती है वो कुछ भी कर सकती है। मेरे ने सीधा इसके दिल पर वार किया। जाओ बताओ सबको मेरा और मैं तुम्हारे बाप का इज्जतदार बुत पाश पाश कर दूंगी। ये जो तुम्हारी माँ बड़ी इज्जत वाली बनती है ना, बेटी की करतूत जानकर इसी वक्त मर जाएगी। और यही तो वो बर्बादी है जो मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। वो कह के लगाकर सॉरी, आलम ठीक कहते हैं, वो कभी नहीं बदल सकती। जो करना है कर लो मीरब, मैं अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। ये निकाह अब नहीं होगा, ये एक बहन का वादा है तुमसे। माँ ये बात पर वो एक बार फिर कह लगाकर हंस पड़ी। ओ गॉड, क्या टांग बाज तुम माही, मगर अब तुमने मेरा टांग नहीं देखा। माही की बात में उलझी मगर इससे पहले कि वो कुछ समय थी मेरे भी एकदम चिल्लाई। माही क्या कर रही है? खुदा के लिए माही। माही ने होंकों की तरह इसकी शक्ल देखी। क्या हुआ है मेरे माही? मेरे की चीख पर बनफिशे घबरा कर घबराई। कुछ नहीं हाला, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम ही मासूम बन गई। माही ने बस एक आखिरी बार से देखा, फिर बिना बनफिशे की परवाह किए इसकी मेरे का बाजू साथी से दबोचा। तुम्हें शौक है ना ड्रामे करने का? मेरे आज एक ड्रामा मुझे करने दो। एक लौट धरती से अपने साथ लिए नीचे बढ़ी। माही क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। इसकी गिरफ्त निकलते मछली दबा तबस्सा कराई। बनफे को समझ नहीं आए थे हर क्या हो रहा है। नीचे लॉन्च में सब थे। माही रुक जाओ बेटा, क्या हुआ? बनफे इन दोनों के पीछे नीचे आई। इन दोनों कैसे देख सब अपनी जगह से खड़े हुए। माही ने एक झटके से मीरे को हाथ छोड़ा, वह लड़खड़ाई। माही ये क्या तरीका है, क्या हुआ है? बनफिश ने आगे बढ़कर मीरे को संभाला। मत संभाले मामा इसे मत संभाले, क्योंकि ये आपके साथ भी वही सब करेगी जो इसने मेरे साथ किया। सब नाच समझी से देख रहे थे। माही क्या बोल रही बेटा? जश्न को कुछ समझ नहीं आया। बाबा आप सब जानते हैं ना कि आखिर क्यों मुझे तलाक हुई, क्यों वो शख्स बदकिरदारी का दाग लगाते मुझे तलाक दे के गया था। माही की बात पर आशा का दिल दग रह गया। इसने खौफजदा नजरों से जैन और फिर मीरे को देखा। बाबा मैंने खुद पर हर चीज बर्दाश्त की मगर अब नहीं। मैं अपने भाई की जिंदगी नहीं बर्बाद होने दूंगी। ये निकाह नहीं हो सकता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या बोल रही हो? माही होश में तो हो। बनफिश ने सिर झटका। माही क्या हो गया? इससे क्यों बोल रही हो? जैन की समझ नहीं आए कैसे रिएक्ट करें। मैं जानती हूँ आपको मेरे लफ्जों से तकलीफ होगी मगर ये तकलीफ इस तकलीफ से बहुत कम है जो मीरब हमें देने वाली है। बस करो ये टांग माही, बस करो। सबूत दो। सबको क्या सबूत है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ? इसकी एक झूठी रिकॉर्डिंग के अलावा जो तुमने और तुम्हारे इस झूठे शोर ने मुझे नीचे दिखाने के लिए बनाई थी। मीरब ने खुद को हर तरह से क्लियर करने की कोशिश की। नहीं मीरब, सिर्फ वो रिकॉर्डिंग नहीं सबूत के लिए काफी नहीं होगी। ठीक कह रही हो। अब की बार उलझने की बारी मीरब की थी। बाबा आरजू आपकी दोस्त आलम की मामा। इसके मुंह से आरजू का नाम सुन वहीं सब मुझे सब नसीबुल तर चुनके। मेरी बहन का बदला लेने हमारी जिंदगी में आई है। ओ कम ऑन माही, इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती। तुम कैसे मुझ पर झूठा इल्जाम लगा सकती हो? वो असली यासी, क्या वाकई तुम इसे नहीं जानती? माही दो कदम आगे बढ़कर इसके रूबरू आई। आलम ने फख्र से अपनी शेरनी को देखा। अपनों को प्रोटेक्ट करने वाली इसकी शेरनी। आगे जो होने वाला था वो तकलीफ दे था, इसलिए वो वहां रुका नहीं था। माही को इशारा करते बाहर निकल गया। मैं नहीं जानती। चलो मैं बता देती हूँ कौन थी आरजू। आरजू एक साइको औरत थी। बदकिस्मती से वो मेरे बाबा और वासिक अंकल की दोस्त भी थी। एक साइको औरत जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक नफसियाती औरत। माही ने मीरब का सुर होता चेहरा देखा। एक अब नॉर्मल। माही बस करो। फनफिशा और यशम ने इसे रोकना चाहा, वो हाथ के इशारे से ने रोक गई। मुझे बताने दे बाबा मम्मा के आरजू कौन थी ताकि मीरब को पता चले। इस औरत ने मेरे मामू से बदला लेना चाहा। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे मामू के इस साइको औरत में दिलचस्पी नहीं थी। इसने वहाज नामी शख्स के साथ मिलकर मेरी मम्मा को बदनाम करना चाहा, क्योंकि ऐसा लगा था जैन मामू की सकी बहन है। इस वहाज ने मेरी माँ को तलाक दे दी सिर्फ इस जहर से भरी औरत की खातर। जबान को लगाम था माही। वो दबी दबी गराई, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। इसका मकसद आशा हाला को बर्बाद करना था, क्योंकि जैन ने एक सच्ची औरत को चुना था एक झूठी के ऊपर। मेरी माँ बाप ने
اسے اس وقت سنبھالا جب وہ برباد ہو چکی تھی۔ میرے واسق انکل نے اسے سائیکو عورت کو اپنا نام دیا، مگر کیا ہے نا، اسے عزت راس نہیں آئی۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ ایک دم سے اس پہ گرائی۔ عائشہ کا ہاتھ بے اختیار منہ تک گیا۔ کیا ہوا؟ سچ سننا نہیں چاہو گی؟ اب تو بہت کچھ باقی ہے۔ منہ بند رکھو ماہی، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ سنو تو آگے کیا ہوا۔ وہ عورت اپنی حسرت و جلن میں اتنا آگے آ گئی کہ اس نے اپنی ہی اولاد کو اپنا نشانہ بنایا، اور پھر اس نے تمہیں بیوقوف بنایا۔ مجھ سے تمہیں اتنی نفرت تھی کہ جو وہ عورت کہتی گی تم کرتی چلی گی، بنا اپنی ماں کا سوچے۔ ماہی کی بات وہ استریا ہنس پڑی، کہنے لگا کون ماں؟ ماہی کس ماں کی بات کر رہی ہے؟ یہ عائشہ بی بی ان کی؟ اس نے عائشہ کی حقارت سے اشارہ کیا۔ اس کے انداز پر عائشہ کا دل کٹ کے رہ گیا۔ آرزو تمہاری ماں نہیں ہے میرے، یہی سچ ہے۔ منہ بند رکھو ماہی یوسف جی، منہ بند کرو۔ میری صرف ایک ہی ماں تھی اور وہ تھی آرزو، سمجھ آئی تمہاری؟ وہ پوری قوت سے چہلائی۔ یہ سچ نہیں میرب، میں ہوں تمہاری ماں، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ اس کی بات پر عائشہ تڑپ کر آگے بڑھی، مگر میرب ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک گئی۔ بس ٹانگ نہیں، بالکل ٹانگ نہیں۔ نہ میں اشارہ کرتے اس نے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی۔ راز کھل چکا ہے، اب کچھ چھپانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میرب میری بچی، ارے بس نہ، کہا تو ہے نا ٹانگ نہیں۔ تم جیسی جھوٹی عورت کے منہ سے یہ محبت بھرے لفظ اچھے نہیں لگتے۔ میرب زبان کو سنبھال کر بات کرو۔ زین غصے سے آگے بڑھ گئے، مگر یشم آگے بڑھ کر اسے فوراً روک لیا۔ زین وہ وقت غصے میں آنے کا نہیں، تحمل کا مظاہرہ کرو پلیز۔ ہاں ہاں، تمیز سے بات کرو۔ اور جو میری سکی ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تب خیال نہیں آیا؟ کس نے یہ حرفات تمہارے دماغ میں ڈالے؟ تمہاری بیٹی ہو، میری اور عائشہ کی۔ جھوٹ پھر جھوٹ، کتنے جھوٹے ہو تم سب۔ اور یہ بی بی میری ماں بننے کی کوشش ضرور کی انہوں نے، مگر اپنے دوغلے پن سے باز نہیں آئی۔ ساری زندگی ماہی نے یہ کیا، ماہی نے وہ کیا، اتنی پیاری ہے۔ ساری زندگی مجھے احساس کمتری مٹا رکھا۔ اگر میری آرزو ماما میری زندگی میں نہ آتی، مجھے سچ نہ پتا تھی، تو میں ساری زندگی گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ کیوں کیا بابا میرے ساتھ؟ کیوں میری آرزو ماں کو مجھ سے دور کر دیا؟ اب زین کے آگے 10 سوال تھی۔ میری آرزو تمہاری ماں نہیں تھی۔ میرے آرزو میرا کوئی تعلق نہیں تھا، میرے اور اس کی کبھی شادی نہیں ہوئی، تو تم کیسے اس کی بیٹی ہو سکتی ہو؟ زین بے بسی سے گدھا پہ تھے۔ ارے بس، کتنا جھوٹ بولیں گے بابا، کتنا جھوٹ۔ مر گئی ہے میری ماں آپ کا انتظار کرتے کرتے، مگر آج جیسے سنگ دل انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ارے اس جادوگرنی نے اسے کیا جادو کر دیا تھا؟ میرب اس سے پہلے کہ مزید کچھ ہوتی، زین کا ہاتھ اٹھا اس کے گال سرخ کر گیا۔ زین مت کرو یہ، ہاشم نے اسے کھینچ کر پیچھے کیا۔ جانتی بھی ہو کیا بکواس کر رہی ہے؟ ایسا کون سا زہر گھول دیا ہے اس نے عورت نے تمہارے اندر کہ تمہیں سچ جھوٹ سمجھ نہیں آ رہا؟ ایک غیر عورت کے لیے اپنی سکی ماں کو ایسے بول رہی ہو؟ زین نے تڑپ کر عائشہ کو دیکھا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اپنی ہی اولاد جب ایسے پرایا کرتے تو دل پھٹنے لگتا ہے۔ نہیں ہے میری کوئی ماں، سمجھ جائے آپ سب کو، میری ایک ہی ماں تھی اور مر گئی، اور مجھے اس کی موت کا بدلہ لینا ہے تم سب سے، چچم جی، یوسف زئی سے، اس برمشے سے، سب سے۔ وہ ہلکی گبل چہلائیں۔ اپنی نفرت میں وہ ہر رشتے کو لحاظ بھول گئی تھی۔ ماہی کا وہ کوئی نفسیاتی مریض لگی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سب سے، سن لو عائشہ بی بی، ماں نہیں ہو تم میری، ناگن ہو تم، ایک ناگن ہو۔ اسے اٹھائے عائشہ کی جانب بڑھی، مگر اسے روکنا پڑا۔ بس میرے، بس بہت ہو گیا۔ عالم نہ جانے کہاں سے ان کے بیچ آیا تھا۔ سب دم سادگی، ان کی وجہ سے ہماری ماں مر گئی۔ عالم تم کیوں نہیں سمجھتے؟ جب یہ بیٹی تمہاری آنکھوں سے اترے گی، دیکھو آرزو ماما وہ کھڑی رو رہی ہیں۔ اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس ابان سے جو نکاح والی رات تجکر دینے والی تھی مگر اس ماہی نے سب برباد کر دیا۔ عالم تم تو بھائی ہو نا میرے، کیوں میرے ساتھ نہیں دے رہے؟ مار دیتے ہیں ان سب کو، اپنی ماما کا بدلہ لیتے ہیں۔ وہ زنین ناد میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ عالم کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میرب ہوش میں آؤ، میں بس بہت ہو گیا۔ وہ ایک دم چہلایا۔ میرب نے ویران آنکھوں سے دیکھا۔ تم آرزو کی بیٹی نہیں ہو، تمہارا آرزو سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور اب بھی کہہ رہا ہوں، وہ میری ماں تھی، اس کی کوئی دوسری اولاد نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، تم ہمیشہ جھوٹ بول کر مجھے پیچھے ہٹانا چاہتے ہو، جھوٹی DNA رپورٹس لاتے ہو۔ مجھے نہیں یقین تم پر، مجھ پر یقین نہیں نا، مگر آرزو پر تو ہے نا۔ چلو میرے ساتھ ایک جگہ جہاں تمہاری آرزو ماما کا علاج ہوا تھا۔ وہ ایک دماغی مریضہ تھی میرب۔ نہیں، جھوٹ ہے یہ سب، یہی سچ ہے۔ یہ دیکھو۔ عالم نے ایک تصویر ان کے سامنے کی، جسے دیکھ میرب کی آنکھیں پھٹی تھی۔ ان کی فیملی کی فوٹو جس میں سب تھے، آرزو، زین، میرب، عالم، واسق۔ عالم نے ڈھونڈ کر یہ تصویر نکالی تھی جو بیسمنٹ کے اندر کہیں چھپ کر رہ گئی تھی۔ جھوٹ ہے نا یہ سب؟ وہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان سب کو اس کی حالت پہ رحم آیا تھا۔ ان تصویروں کو عالم کے ہاتھ سے چھپنے وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ یہ سارے جھوٹ ہے میرب، تو میرا یقین کر۔ آرزو کہیں سے اس کی کان میں بولی۔
ये सब टांग कर रहे हैं, अबान को तुमसे छीन कर तुम्हारी दुश्मन की बेटी को दे देंगे, मार दो इसे। आरजू एक बार फिर उसके कान में सरगोशी करते बोली। मीरब ने नजरें उठाकर सामने डरी सहमी खड़ी परवैश्य को देखा और फिर पुरस्कार से मुस्कुराई। इसकी नजरें टेबल पर रखी कैंची की तरफ थी। मैं सच में आपकी बेटी हूँ। आंखों में आंसू भरते इसने आयशा को देखा। मम्मा आई एम सॉरी, वो माफी मांग रही थी। सबके तंग साफ ढीले पड़े। आयशा से चलती हुई आयशा के करीब आई, टेबल तक पहुंचते वो लड़खड़ाई। पास खड़ी आयशा ने इसे संभाला, मगर इसने आयशा को तेजी से झटका देते उससे दूर किया। परवैश्य का बाजू पकड़े इसने बहुत अचानक ही कैंची इसकी गर्दन पर रखी। परवैश्य, मीरब नहीं, ये मत करना। वो सब बौखला गए। मीरब तुम छोड़ो इसे, ये हटाओ। मीरब इसकी गर्दन पर से अबान चलाए, मगर किसी परवाह नहीं थी। इन सब की हालत पर मीरब का केक बुलंद हुआ। अब जब इस बीबी के शोर ने मुझे मारा तब तो कोई नहीं तड़पा, अब इस परवैश्य के लिए ऐसे तड़प। अबान को देखते हुए जख्मी से मुस्कुराई। कहीं तुम भी अपनी बहन की तरह नहीं कि मोहब्बत किसी और से, निकाह किसी और से और फिर तलाक। वो हंसी थी, मजाक उड़ाने वाली हंसी। माही ने आलम को देखा जिसने मजबूती से इसका हाथ थामा था। बकवास बंद करो मीरब, छोड़ो इसे। अबान इसकी ध्यान अपनी तरफ किया था, जबकि पीछे आलम पीछे इसकी जाना बढ़ा। नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी मैं। आरजू वाकई पागल थी जो तुम सबको एक मौका दिया। नहीं, नफरतों में मौके नहीं दिए जाते, बस नफरत की जाती है। अभी माफ कर दो और बाद में फिर नफरत कर लो। ना, मैं इसे रिस्क नहीं ले सकती। ये कहते ही इसने परवैश्य की गर्दन कैंची से दबाव बढ़ाया। नहीं प्लीज, मुझे नहीं मारो। तकलीफ की शिद्दत इतनी थी परवैश्य बलक बलक कर रोई। इसका एक आंसू मेरे पे दिल को पुरसुकून कर रहा था। ए वहीं दूर रहो। आलम को अपनी तरफ बढ़ता देख हुए एकदम चिल्लाई, वहीं रहना वरना मेरी बहन मर जाएगी। मीरब मत करो इसे। आशा ने इसके आगे हाथ जोड़े। मीरब बस करो, बहुत हो गया, बस कर दो, छोड़ दो इसे। माही ने इसके आगे हाथ जोड़े। हाँ हाँ, जानते हो मेरी माँ को इतना सुकून मिल रहा होगा और तुम लोगों की ऐसे ही तड़पते ऐसे सख्ती देखना चाहती थी। आज मुझे लग रहा है मैं अपनी माँ का ख्वाब पूरा कर दूंगा। मीरब छोड़ दो इसे। अपनी बहन की आंखों में आंसू देख वो तड़पा। छोड़ दूंगी, पहले माही को तलाक दो। इसने एक और धमाका किया। माही ने फटी आंखों से इसे देखा, फिर आलम को। नहीं भाई नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। परवैश्य चिल्लाई। वही मीरब ने जोर से इसके बाल मुट्ठी में बीचे। चुप कर पागल, चुप कर, चिल्ला मत। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। मुंह बंद कर वरना मुंह तोड़ दूंगी। परवैश्य को मारने के लिए इसने जैसे ही हाथ उठाया, आलम ने बर्ती से इसका हाथ दबोचते हुए दूसरे हाथ से कैंची झपटे। वो बुरी तरह से बेबस करता परवैश्य को इसकी गिरफ्त से निकाल गया। छोड़ो मुझे, मार दूंगी मैं सबको, सबको खत्म कर दूंगी। वो वापस से बाहर हो रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर वो ऐसे ही आंखें बंद करती जमीन पर बैठती चली गई। आई एम सॉरी आलम, आई एम रियली सॉरी। किस बात की सॉरी माही? मैंने आपकी मम्मा के बारे में बात अधूरी छोड़ी। इसने आलम के सीने में मुँह छुपाया। मेरे दिल में छुपा गुबार बाहर निकालने के लिए ये जरूरी था। बस सब बहुत हट हो गए हैं आलम। खास करके आशा हाला। मीरब ने इन्हें बहुत बुरा बुरा कहा। वो ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट मी। इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे। वो नरमी से कहते इसके माथे पर लब रखे। मीरब अस्पताल थी, होश में आती तो बार बार चीखने चिल्लाने लगती, इसलिए डॉक्टर ने इसे नींद का इंजेक्शन दे रहे थे। वो दिमागी तौर से ठीक नहीं थी, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं रही थी। ये सुनने के बाद आशा को सख्ता हो गया था। इसकी बेटी इतनी बुरी हालत में थी और इसे अंदाजा तक नहीं हुआ। खुशियां मातम में बदल गई। आरजू का देने वाला जहन ने मीरब को खत्म कर दिया। मैं क्या करूँ अपिया, मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ क्यों हो गया? मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, इसका मुस्तकबिल तारीख हो गया। आशा से शक्कर हो रही थी। बिल्कुल तारीख नहीं हुआ। एक बार मेरे ठीक होते ही हम इसके निकाह अबान से करेंगे, वो ठीक हो जाएगी। वंशिका की बात पर पास खड़ी माही ने झटके से सर उठाकर माँ को देखा। वो यही चीज आशा ने भी की और साथ नफी में सर हिलाया। हरगिज नहीं अपिया, कभी नहीं होगा ये। वो आरजू से ज्यादा नफरत करती है हमसे। वो ठीक नहीं होगी, कभी ठीक नहीं होगी। आपने सुना नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा है? वो एक नफसियाती मरीज है, इससे लोगों की जान को खतरा है। आशा नहीं अपिया, खुदा करिए मत कहिए दोबारा। मनफशा से एहतजाज करती हुई उठकर वहां से चलेगी। मनफशा ने दुख से अपनी लाडली बहन को देखा। मम्मा हालत ठीक कह रही, प्लीज इन्हें इस बात के लिए फोर्स मत करें। माही इनके पास आकर बैठी। सब ठीक हो जाएगा, एक न एक दिन, मुझे यकीन है। इसकी बात पर वो मजीद कुछ न कह सकी। गरम शाल अपने गिर लपेटे खिड़की में सर टिकाए आसमान की जानब देख रही थी, जो सुरमई रंग ओढ़े लगा था और ये रंग तो इससे इसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। क्या सोच रही हो? पीछे से अपने हिसार में दे आलम ने इसके कंधे पर थोड़ी टिकाई, जिस पर वो सोचने के गिर से बाहर निकली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या चीज परेशान कर रही है? मुझे नहीं बताओगी? इसका रुख अपनी जाने मोड़े। आलम ने इसे अपने करीब किया।
یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا عالم؟ کیا ہم اتنے برے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، اس کا چہرہ تھامے وہ نرمی سے کہتے اس کی کار سلاتے ہوئے بولا، جس پر ماہی کی آنکھیں نیم ہوئی۔ ماہی رونا نہیں، میں ان آنکھوں میں آنسو بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی گال پر پھسلتے آنسو کو انگلی کے پھولوں سے چنتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ماہی کی کمر سلاتے وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ عالم، کیا میں نے میرب کا سچ سب کو بتا دے کر غلط کیا؟ چہرہ اٹھائے اس نے عالم کو دیکھا۔ بالکل بھی نہیں میری جان، بعد میں جو ہوتا وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں عالم؟ نہ جانے کیوں یہ سوال کر بیٹھی عالم نے اس کے سوال پر اس کا چہرہ دیکھا، اس کے چہرے پر آئے بال سنوارے اور اس کی حسین آنکھوں میں دیکھتے ان میں ڈوب کر برا، یہ آنکھیں مجھے اپنا دیوانہ کر دیتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے مسکرا کر کہتا اسے چھپنے پر مجبور کر گیا۔ عالم اس کی شکایتی انداز پر اس کے ہون مسکراہٹ میں ڈلے۔ تم تو پوچھا تھا کہ کیا میں تم سے محبت کرتا ہوں تو آپ جواب بہی۔ اس کی شرارتی نظروں سے ہائف ہوتی اس کی سینے پر منگا مارتی عالم سے الگ ہونے کی کوشش میں ہلکان ہوئی، مگر دوسری طرف مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ آپ مجھے اب تنگ کر رہے ہیں، میں آپ کو بس پیار کر رہا ہوں۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے اس نے دو بدو جواب دیا، مجھے آپ کو آسانی سے معاف کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ گرین فلیگس کے چکر میں اپنا نقصان کر لیا میں نے، ماہی نے منہ بسورا۔ اچھا واقعی؟ جی ہاں، ایک چلتے پھرتے ریڈ فیلنگ کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ وہ آپ کے جیسے بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ ناک سکڑ گئی تھی وہ عالم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھ جیسا معصوم انسان چرا لے کے ڈھونڈو گی تب بھی نہیں ملے گا عالم، اتنی خوش فہمی نہیں رکھنی چاہیے انسان کو۔ جو اللہ، میری توبہ! دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے وہ عالم کو کہیں لگانے پر مجبور کرے۔ اتنا کیوٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دونوں گالوں کو نوچتے ہوئے ایک بار پھر شرارت پر مادہ ہوا۔ عالم، مجھے سے بات مت کیجیے گا، غصے سے کہتے وہ اسے دور ہوئی، مگر وہ اسے واپس اپنے حصار میں قید کر گیا۔ آپ سے بات نہیں کروں گی تو کہاں جاؤ گی؟ اسے گال سے ناک مکس کرتے ہوئے اسے تنج کرتا۔ آپ ایک نمبر کے ٹھڑکی انسان ہیں، پیچھے ہٹیں۔ اب تو بہت آگے آ گیا ہوں، اب پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماہی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جذبے سے کہتے اس کا دل دھڑکا گیا۔ طاقت نے کہا آسمان کا رنگ سرمئی تھا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے درختوں کو چھو رہے تھے۔ چھت کی منڈے کے پاس وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی، مگر وہ بے نیاز سا تھا ہر چیز سے۔ بان کافی آواز پر ابان نے گردن موڑ کر سیدھے گلابی آنچل سر پر اوڑھے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ تھینک یو بلوشے۔ مگ تھا ابان نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اب کی بار وہ چونکا اور ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھا جس دوپٹے کے جیسے گلابی ہو رہا تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب۔ وہ ابھی اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ لب کھینچتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ جو کچھ ان دونوں ہوا تھا اس نے سب کو یہی تکلیف دی تھی کہ مگر ابان کا دکھ بھی کم نہ تھا۔ آئی ایم سوری میری وجہ سے میرب، پروشے پلیز۔ وہ اسے مزید کچھ کہنے سے روک گیا۔ جو ہو گیا اسے ریپیٹ مت کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ بلوشے کچھ دیر کے لیے چپ سی ہو گئی۔ اپنا وجود غیر ضروری محسوس ہوا تھا۔ اس نے واپس نیچے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ پیپرز کی وجہ سے واپس آئی تھی، لیکن ابان کو دیکھ کے اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ کسی سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ لاکھ لاپرواہ بننے کی کوشش وہ کر رہی تھی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی؟ گہرا سانس بھرتے وہ وہیں صوفے پہ بیٹھی۔ اس کا بس چلتا تو اسے یہاں کی ساری خوشیاں ابان یوسف کے آگے ڈھیر کر دیتی۔ میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی، آپ اتنی تکلیف ڈیزرو نہیں کرتی ابان، خود سے کہتی واپس اوپر کی جانب بڑھی۔ دروازے پہ کھڑی پنوشا نے اس کا ایک ایک لفظ سنا تھا۔ اسپتال کے بستر پر پڑی وہ آج پورے ہفتے بعد ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ اپنے پاس سب کو دیکھ کر اسے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ یہ لمحہ سب سے زیادہ عائشہ اور زین کے لیے مشکل تھا۔ وہ کیوں کچھ نہیں سمجھ رہی، آخر کیوں؟ ڈاکٹر اس پر بھرپور توجہ دے رہے تھے، اس کا خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن سب کچھ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ ڈاکٹر میرب کی حالت میں کوئی بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ زین ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ایک لاچار باپ کی طرح اپنی اولاد کے لیے فکر مند تھا۔ زین اتنے سالوں سے وہ اس سب سے گزر رہی ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ڈاکٹر خرم نے بات کی ہوگی، وہ آج خود میرب کا سیکشن کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے دونوں کو خوب تسلی دی، مطمئن نہیں ہوئی، لیکن انہیں ڈاکٹر کے یقین کرنا ہی تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں، ہرگز نہیں تھا۔ اسپتال کے اس ایک کمرے کے بستر پڑی وہ بالکل خاموش تھی۔ اسے خاموشی طوفان چلے جانے کے بعد ہوتی ہے، موت کے سوگ جیسی خاموشی۔ چھت کو گھورتی ہوئے جانے کون سی دنیا میں نکل گئی تھی۔ جب ڈور اوپن ہوا تو کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ میرب نے ذرا سی گردن موڑ کر اندر آنے والے کو دیکھا۔ وہ 30-35 سال کا ہوگا، سانولی رنگت، بری آنکھیں۔ کیسی ہے میرب؟ اس کے سوال پر میرب کے ماتھے پر بیل آئے۔ تمہیں اس سے کیا؟ اس کے انداز پر مجھ سے مسکرائے۔ آئی ایم ڈاکٹر خرم۔ اس سے مسکراتے اپنا تعارف کرایا، مگر دوسری طرف سے وہی سرد میری
خرم نے اسے دیکھا، وہ ذرا نرمی دکھانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ پتہ ہے میرا بعض اوقات کوئی بھی ہمیں سمجھتا ہی نہیں، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، ہر بار سب کو لگتا ہے ہم ہی غلط ہیں۔ اس کی باتوں میں تم نے سر اٹھا کر سے دیکھا، جس نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ جب میں چھوٹا تھا نا تو ماما پاپا میرے مقابلہ بھائیوں سے کرتے تھے کہ تمہارے بھائی اس سے اے گریڈ لایا ہے، اس نے ایسا کام کیا ہے، تم نے نہیں کیا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے اندر کس چیز کی کمپیٹیٹیوٹی ہے، میں کن چیزوں میں اپنے بھائیوں سے آگے ہوں۔ وہ کبھی میری کامیابی کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ اینڈ اٹس ہارڈنگ ہے نا۔ اور اب اس سوال کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھے پھولوں کی گلدستے کو اٹھا رہا تھا۔ میں بہت رویا کرتا تھا، مجھے لگتا تھا اس دنیا کا کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں ایک خالی پن اس آواز کی طرح۔ اس نے خالی آواز کی طرف اشارہ کیا، وہ اسے دیکھ رہی تھی بنا پلک چپکائے۔ مجھے بھی اپنا آپ ایسے ہی لگتا تھا، میں ایک اندھیری زندگی کی طرف جا رہا تھا جس کی منزل کیا تھی مجھے ذرا اندازہ نہیں تھا، بس سفر سفر سفر۔ اور پھر ایک دن میں نے ایک کتاب پڑھی، غیر ارادی طور پر مجھے وہ پڑھنی نہیں تھی، وہ اب خالی آواز پر سے پانی کر رہا تھا۔ اس کتاب کو پڑھنے مجھے لگا جیسے مجھے کچھ ڈھیلا جا رہا ہے، کیا میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اس کتاب میں ایک بات پڑھی تھی، جانتی ہو کیا؟ وہ اب اس سے سوال کر رہا تھا۔ میرے کا سر خود بہت نفی میلا، وہ مسکرایا۔ ایک انسان خود کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور بعد بھی، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اب اس پر مؤثر ہے کہ وہ کیا کریں۔ وہ سب ایک گلاب کی کلی اس واس میں لگا رہا تھا، کھڑکی سے آتی روشنی کی سنہری روشنی اس کے چہرے کا تدا کی ہوئی تھی، کمرے میں پرسکون سا سٹان تھا، وہ بس اسے سن رہی تھی۔ اس دن میں نے جانا خود کو برباد کرنا اور برباد کرنا میرے ہاتھ میں ہے، میں دنیا کو یہ اختیار کیسے دے سکتا ہوں وہ مجھے برباد کرے۔ اس دن کے بعد میں خود میں کام کیا، خود پر کام کیا۔ کام وہ کیسے؟ اس تمام عرصے میں اس نے پہلا سوال کیا۔ ڈاکٹر ہوم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں اس دن کے بعد دوسروں سے اپنا موازنہ نہیں کرنا بند کر دیا۔ پتہ ہے میرے، جتنا ہم دوسروں سے کمپرومائز کریں گے ہماری زندگی اتنی بدتر ہوتی جائے گی۔ ہم پھر اس ریس میں لگ جاتے ہیں جس کا اختتام ہمیشہ تھکا دینے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ماں باپ بھی تو آپ کو کمپیئر کرتے ہیں نا دوسروں سے۔ ہاں، کیونکہ انہیں لگتا ہے ان کا بچہ ٹھیک نہیں کر رہا، وہ پیچھے رہ گیا ہے، حالانکہ وہ پیچھے نہیں رہتا، وہ بس اپنی کمپیسٹی کے لحاظ سے آگے بڑھتا ہے، کہیں وہ تھوڑا لاپرواہ بڑھتا ہے۔ ماں باپ ہمیشہ اولاد کو سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اس سے پش کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے دوسرا ہٹ ہوتا ہے نا، بہت بری طریقے سے۔ آپ کو ہوتا ہے نا؟ ہاں بالکل ہوتا ہے۔ وہ اب اس کے پاس رکھی چیئر پہ بیٹھا۔ وہ سچ کہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائی کو ماروں۔ وہ ہنسا تھا خود پر، اپنی ماضی پر۔ پھر آپ نے مارا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے اسے مارا نہیں، لیکن میں نے پھر اس پر دھیان دینا شروع کیا۔ جب بابا بولتے بھائی سے کچھ سیکھو تو میں نے اس سے حسد کرنے کے بجائے اسے سیکھنا شروع کیا۔ میں دیکھتا میرا بھائی کیا کرتا ہے، کیسے سب کو مینج کرتے ہیں، مجھے وقت لگا۔ پھر آپ نے اپنے بھائی کو ہرایا، وہ مجھے صرف جانے کے لیے۔ اگر ہم اپنے ہی بھائی کے ہاتھ پر خوش ہوں تو فائدہ، میں نے اسے ہرایا نہیں تھا، میں اس کے جیسا بن گیا جیسے دو بھائیوں کو ہونا چاہیے تھا، دو انگلیاں جیسا، دیکھنے میں ایک جیسے، کام میں ایک جیسے، لیکن پہچان دونوں کی الگ الگ، دونوں کے نام بھی الگ اور دونوں سے بیکار ایک بھی نہیں۔ میں نے تو بس حسد کی ماہی کو گرانے کی کوشش کی، اسے کبھی آگے نکلنے کا سوچا ہی نہیں۔ ہاں، وہ پیچھے رہ جائے اس کے لیے میں نے چوٹی کا زور لگا دیا اور ہر بات سے ریلیٹ کر رہی تھی۔ یہ بھی ایک ہیومن نیچر ہے، لیکن غلط ہے۔ ایسی کوشش آپ کو ایک نہ ختم ہونے والا ٹراما دے دیتی ہے، زندگی بھر پھر وہی ایک انسان کو گرانے میں اٹک جاتی ہے نا، جیسے میری یہ ٹگی۔ وہ ایک دم سے سمٹ کے بیٹھی، احساسات زیادہ شدت سے ہوئے۔ لیکن اس کے بابا نے میری آرزو ماما کے ساتھ، میں ان سب کو قتل کرنا چاہتی ہوں میرب۔ اس نے بہت نرمی سے اسے پکارا۔ میرب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، نگاہ کو تصادم تو ٹھہرا کچھ تھا جو اسے چمکا رہا تھا، اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ غلط ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ ایک دم اپنی سوچ میں جھٹک گئی۔ ڈاکٹر خرم کی ہونٹوں پر مسکراہٹ ڈلی۔ میں کل پھر آؤں گا، بات کرنے کے نا مجھ سے۔ وہ اب جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کیوں جا رہا ہے، اسے سننا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ بات کرنے نا مجھ سے کل، میرب آج میری سنی کل اپنی سنائیں گی۔ وہ پھر اپنا سوال دوہرا رہا تھا۔ میرب کا سر خود بہت ہاں میں ہلا اور وہ چلا گیا، لیکن اس سے سوچنے کے لیے بہت کچھ دے کر۔ عالم کیا ہوا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ماہی کب سے ایسے باہر دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں وہ اندر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ اندر آ جائے عالم، ٹھنڈ لگ جائے گی، وہ اس کی متفکر تھی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ ماہی نے پانی کا گلاس اسے تھمایا، وہ متذب تھا، کچھ الجھا ہوا تھا۔ میں کھانا لگواتی ہوں، اسے کہتے باہر جانے لگا، میں وہ جا نہیں سکی۔ اس کا ہاتھ عالم کی گرفت میں آیا۔ آئی نیڈ یو، محسن الفاظ میں بولا۔ اس لفظ میں موسم سمجھ سر ہلاتی سی قریب، بہت قریب ہوئی۔ کیا بات پریشان کر رہی ہے آپ کو عالم کی ماہی تھی، سامنے بیٹھے شخص کی صرف زندگی تھی۔ تم نے مجھے معاف کیوں
کر دیا ماہی اتنی آسانی سے۔ اس کے سوالوں چونکی یہ بلا کوئی سوال تھا کیا مطلب والا؟ مطلب یہ ماہی کہ میں اور میرے ایک ہی راہ کے مسافر تھے تو مجھے کیوں سزا نہیں ملی؟ میرے کو دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو گیا، میں بھی تو ایسی سزا ڈیزرو کرتا تھا نا، مجھے کیا بھی سزا ملنی باقی ہے؟ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ماہی کو یہی لگا، وہ سب کچھ دیر پہلے ہی تو ہسپتال سے آیا تھا، عالم کو سزا کیوں ملے گی؟ اس کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارتے اس نے پوچھا۔ عالم نے سر جھکایا، وہ ایسے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا اسے۔ عالم سر اٹھائے، جھکا سر، اچھا نہیں لگتا مجھے۔ تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس نے عالم کا جھکا ہوا سر کی اونچا کیا اور ان سرمی آنکھوں میں نمی دیکھ ماہی کا دل کٹ کے رہ گیا۔ عالم میں سزا نہیں ملی ماہی کیونکہ تم نے آسانی سے مجھے معاف کر دیا، بتاؤ نا۔ وہ جاننا چاہتا تھا۔ ماہی نے لمحے کو سوچا، پھر اس کا ہاتھ اٹھائے اس نے اپنے ہاتھ پر عقیدت سے بوس دیا اس کے ہاتھ پر۔ اس کی حرکت پر وہ چنچلا گئی کہ عالم میرے لیے بہت معتبر ہے، اس لیے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ جانتے ہیں آپ کیوں میرے لیے اتنے معتبر ہیں؟ کیوں آپ کو ہدایت دی گئی ہے، آپ کے دل میں رحم ڈالا گیا ہے اور آپ نے اسے محسوس کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر آپ نے واپس اس زندگی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ بیٹے تھے ان کے، چاہتے تو ان کی جھوٹ پر ان کا ساتھ دے دیتے، آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ وہ آپ کا حق تھا اپنی ماں کے ساتھ کھڑے رہنے کا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا آپ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے میرے ساتھ۔ عالم میں تو آپ کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ سیدھے جیسے پیچھے کہیں ماضی میں پہنچ گئی ہو۔ آپ نے تکلیف اٹھائی، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ میں اور میرے میں کیا فرق تھا، تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ کہانی جب شروع ہوئی تو آپ دونوں ظالم تھے، دونوں کا مقصد ایک تھا، لیکن پھر آپ کا دل پلٹ گیا۔ میرب کا نہیں پلٹ سکا، آپ کو نہ ماں کی محبت ملی نہ باپ کی۔ میرب کو سب کچھ ملا، ماں باپ بھائی بہن کزن سب کا پیار، مگر اس نے سب اپنے ہاتھوں سے گنوایا۔ عالم حاسد نہیں تھا، میرب تھی۔ عالم غاضب نہیں تھا، میرب تھی۔ عالم کے دل میں جلن نہیں تھی، میرب کے دل میں روز اول سے تھی۔ عالم کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، میرب کو موقع ملے اس نے اس رحم کو چھوڑ حسد، جلن اور نفرت کو چنا۔ عالم اور میرب ایک جیسے نہیں۔ عالم کو احساس ہوا، پیچھے ہٹ گیا، اسے پتا تھا یہ غلط ہو رہا ہے اور آگے نہیں بڑھا۔ میرب نے دیکھا عالم پیچھے ہٹ گیا، اس نے تسلی کر ڈھونڈے اور اپنی ہی بہن کو مارنے کی دڑ پہ ہو گئی۔ سب سمپل سی بات ہے، جس نے ہدایت پائی وہ جیت گیا، اور جس نے ہدایت کی روشنی کو خود پر پڑنے نہیں دیا وہ آج اندھیرے میں ہے جیسے میں تھی۔ میں نے جانا ہے عالم خدا سے دوری کتنی بری چیز ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے سجدوں میں روتے ہوئے، خدا کے آگے جھکتے ہوئے، معافی طلب کرتے ہوئے۔ میں میرب سے کبھی ناراض نہیں ہوئی تو آپ سے کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس کی بات پر عالم کا جھکا سر اٹھایا، ان سرمی آنکھوں میں آنسو اب پھسل کر گال پر بہے اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ کیوں ان آنکھوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں یہ کتنی عزیز ہیں مجھے؟ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوس دیتے ہوئے اس کی آنکھوں آنسو اپنے پورے سے چن گئی، اس کی بات اور اس کی کندھے پر سر ٹکائے رو دیا کسی بچی کی طرح بلک بلک کر۔ عالم ایسا مت کرے نا، کاش میں ایک اچھا انسان ہوتا ماہی، ہماری کہانی میں وہ وقت نہ آتا، کاش اس وقت کو ہمارے درمیان سے نکال پھینکنے کی طاقت رکھتا، کاش میں مر جاتا اس وقت ماہی جس وقت میں نے تمہیں چھوڑا تھا، کاش۔ عالم بس ادھر دیکھیں، اس کا چہرہ اوپر اٹھائے اس نے اپنے ہاتھ میں بھرا تھا۔ مر کیوں نہیں گیا میں ماہی؟ کیونکہ کسی نے دعاؤں میں ہر وقت آپ کی سلامتی مانگی، ان 5 سالوں میں کوئی دعا ایک شخص کے ذکر سے خالی نہیں کی، تو کیسے اسے نقصان پہنچاتے؟ جھک کر عالم کی آنکھوں کو چھوتے ہوئے اسے احساس دلا کہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کے لیے کتنا ضروری تھا۔ عالم نے سکون سے اس کی گود میں سر رکھا، ایسا لگا جیسے دل ایک بڑے بوجھ سے سڑکا ہو، بڑا بے سکون رہا ہوں میں 5 سال، اور اب ایسا لگتا ہے سکون صرف اسی ایک قربت میں ہے۔ ایسا لگتا ہے ایک بھٹکا مسافر اپنی منزل تک آ گیا ہو، تپتے صحرا میں سایہ میسر ہو گیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس کا طریقہ تھا اظہار محبت کا۔ ماہی کے چہرے پر مسکراہٹ نے مسحرہ کیا، عالم کے بالوں میں انگلی چلاتے ہوئے اسے سکون پہنچا رہی تھی، اور وہ 2 دلوں میں سکون سا اترتا محسوس کر کے آنکھیں موند گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، گیلی گھاس جس میں چلتے ایک سکون سا اس کے دل و دماغ کو ملا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد وہ ایسے باہر کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ گردن موڑ کر اس نے سامنے رائے کی جانب نظریں ٹکائی، سامنے سے اسے وہ ڈاکٹر کھڑا نظر آیا، وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ آج انہوں نے اسے یہاں بلایا تھا، اسپتال کے اس خوبصورت حصے کی جانب۔ وہ آہستہ سے چلتی بینچ پر جا بیٹھی۔ کیسے ہے میرے؟ وہ اس کے برابر رکھ کے بیٹھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج آپ مجھے اپنی کہانی بتانے والی تھی نا؟ میری کوئی کہانی نہیں ڈاکٹر، کچھ تو ہوگی۔ میں ایک نفرتوں میں ڈوبی لڑکی ہوں، انتقام کی آگ میں جلتی، حسد و جلن کی تپش مجھے ہر وقت سلکائے رکھتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے میں اس دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی ہوں۔ پتہ ہے ڈاکٹر، کل آپ کی باتوں میں نے اندازہ لگایا
آپ نے کبھی اپنی بھائی سے نفرت نہیں کی، آپ نے اپنے ماں باپ کو حقارت سے نہیں پکارا، میں نے پکارا۔ میں نے اپنی ماں کو اس دنیا کا ہر برا لفظ کہا اور وہ روتی رہی، تڑپتی رہی اور ان کا ایک ایک آنسو میرے دل پر پڑے زخموں پر مرہم کا کام کرنے لگا۔ کیا بیٹی ایسی دکھتی ہوں گی کبھی؟ وہ بول رہی تھی اور ڈاکٹر خرم چپ تھا، آج وہ اسے سننا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا ہے محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اچھے اچھے کو بدل دیتی ہے، لیکن میں نہیں بدلی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس نے لمحے بار دفعہ کیا، کیونکہ مجھے محبت کرنا نہیں سیکھی، میں نے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ محبت کے بغیر انسان خالی ہوتے ہیں۔ محبت ایک واحد جذبہ ہے نا جو ہر طرح کے جذبوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ کاش میرے پاس یہ محبت ہوتی، اس کے لہجے میں خود ترسی تھی۔ لوگ کہتے ہیں محبت ہر کسی کو نہیں ملتی، لیکن محبت کر انسان کو ملتی ہے۔ ماں باپ کی محبت کی صورت تو کبھی بہن بھائی کی صورت، دوستوں کی صورت، کہیں نہ کہیں محبت ہوتی ہے، لیکن میرے حصے میں صرف نفرت آئی۔ میرے پاس دو راستے تھے، سب بھول کر آگے بڑھ جاتی، سب کو معاف کر دیتی، سب سے معافی مانگ لیتی، پھر سب ٹھیک۔ لیکن میں نے وہیں کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا، میں نے خود کو کبھی آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ مجھے لگتا تھا میں آگے بڑھوں گی تو ساری نفرت کہیں دور چلی جائے گی اور میں کبھی اپنا بدلہ نہیں لے سکوں گی۔ بدلہ لینا اتنا ضروری تھا، بہت۔ وہ عورت جس نے کہا تھا وہ میری ماں ہے، اس کے علاوہ میں نے اپنے دل میں کسی کے لیے محبت محسوس ہی نہیں کی، اور اس کی محبت میرے دل کو زہر سے بھر گئی۔ وہ ہنسی تھی، پچھتاوے سے بھری ہنسی۔ ڈاکٹر خرم کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ میرا دل کرتا ہے میں سب کو مار دوں۔ سب نے ایک معصوم عورت کے ساتھ کیا کیا؟ کاش میں اتنی سمجھدار ہوتی کہ سچ جھوٹ سمجھ سکتی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہا، عالم اس کا سکا بیٹا تھا، مگر وہ پیچھے قدم لے گیا۔ میں نے اسے بولا اسے مت کرو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ وہ سب صرف قابل نفرت ہے، مگر اس نے وہ عجیب سی بات کہی۔ ہاتھ کی پنج سے اس نے اپنے گال رگڑے۔ اس نے کہا ماں ماں ہوتی ہے، اس سے نفرت نہیں کر سکتا، مگر میں اس کی جھوٹے انتقام کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میں ساری زندگی ان کی مغفرت کی دعائیں کروں گا، مگر میں ان کی آخری خواہش کبھی پوری نہیں کروں گا۔ میرا ایک ایک عمل ان کی اذیت میں اضافہ کرے گا اور بہانہ بنا رہا۔ مجھے ایسا لگا۔ اس نے کہا مت برباد کرو خود کو میرا، مت بڑھو اتنا آگے کہ واپس آنا چاہو تو راستہ بھٹک جاؤ، پیچھے مڑ کر دیکھو تو کوئی اپنا نہ ملے۔ میں نے اپنی ہتھیلیاں خرم کے آگے پھیلائی۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں خرم کے آگے پھیلائی۔ یہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ، ان میں جتنی لکیریں ہیں سب بے معنی ہیں۔ ساری لکیریں میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دی۔ میں ابان سے محبت نہیں کرتی، میرے لیے وہ میرے انتقام کا ایک ذریعہ تھا، لیکن جب میں نے دیکھا وہ چھوٹی لڑکی، ہاں وہ معصوم سی دکھتی گڑیا جیسی، میں نے اس کی آنکھوں میں ابان کا عکس دیکھا اور ابان وہ اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا، مجھے اپنا آپ آرزو لگا جس کے حصے میں کچھ نہیں ہے۔ میرے دل نے کہا اسے مار دوں، جو میرا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں، اور میں نے وہ ہنسی پھر ہنستی چلی گئی، سر پر ہار مارتے وہ ہنس رہی تھی تو کبھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے مارنے کی کوشش کی ان ہاتھوں سے، اپنے کپواتے ہاتھ خرم کے آگے کیے۔ وہ ایک بار پھر کہیں ماضی میں پہنچ گئی۔ میرب ادھر میری طرف دیکھو۔ وہ پینک کر رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ڈاکٹر خرم کو دیکھا۔ بے بسی سے اذیت سے ہر چیز کی تلافی ہو سکتی ہے اگر دل و دماغ میں احساس ہو کہ آپ غلط ہو۔ کوئی مجھے معاف نہیں کرے گا، مانگنے کے بعد یہ بات کہیں گی نہیں میں نہیں جاؤں گی کہیں، مجھ سے سب نفرت کرتے ہیں، بہت نفرت۔ نہ میں سر ہلاتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خرم نے اسے بھاگتے دیکھا۔ وقت لگنا تھا نہ جانے کتنا، لیکن اسے یقین تھا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ مینشن کے پچھلے حصے میں اس خوبصورت باغ کے کونے میں بیٹھا مسلسل سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ وہ کہیں چین اسموک نہیں کرتا تھا، لیکن آج کل بن گیا تھا۔ اس سے اندر کی وحشت کو کم کرنے کی خاطر وہ مسلسل سگریٹ بھونک رہا تھا۔ اس نے پچھلے 20 منٹ میں تیسری سگریٹ سلگا کر لب سے لگائی، لیکن وہ اسے پی نہ سکا۔ کسی نے اچانک اس کے لبوں سے سگریٹ کھینچ زمین پر پھینکی۔ اس سے پہلا تو مسئلہ ابا نے جیسے ہی گردن موڑ کر دیکھا، سامنے پلوشی کو کھڑے دیکھ اس کے ماتھے پر پڑے بالوں میں اضافہ ہوا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ کو شاید اپنی حرکت سمجھنے میں بھی دقت ہو رہی ہے تو میں بتاتی چلوں، آپ سگریٹ پی پی کے اپنے پھیپھڑے کالے کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو یہ کام کرنے سے روکا ہے۔ اس کے درخت کا جواب دے کر اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا۔ پلوشی آپ کو مجھے ڈانٹنے کی یا مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، ساری فیلنگز ایک یک طرفہ ہیں، میں جانتی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کی زندگی میرے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن میں آپ سے کچھ مانگ بھی نہیں رہی۔ آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تو آپ کے لیے فیلنگز رکھتی ہوں میں۔ ابان دماغ خراب ہے تمہارا؟ پلوشی کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں عمر دیکھی ہے اپنی؟ جو فضول کی باتیں دماغ میں آ گئی ہیں وہ ایک دم ہی اس پر بڑھا۔ کیا عمر کیا دیکھنی؟ کیا میں کوئی فیٹر پیتی بچی نظر آ رہی ہوں یا میں آپ کو واکر پر جھومتی نظر آتی ہوں؟ شٹ اپ پلوشی، جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ کیا آپ یہاں سے خود کو چلے جائیں گے یا پھر بھیا ماما سے شکایت لگائیں گے؟ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، میں ان کو بتا چکی ہوں کہ یس آئی لائک ابان یوسفزئی۔ وہ بے خوف و خطرہ بلا اس کے سامنے کھڑی اس سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ جانتی ہو آپ میری ہمت سے متاثر ہو رہے ہوں گے نا؟
اور بس بلوچی میں خود ہو گیا متاثر، اور آخر اس میں ہے کیا اس میں متاثر ہونے والا؟ یوں اپنی عمر سے بڑے لوگ لڑکے کے سامنے آ کر احتجاج کر دینا کوئی اچھی بات نہیں۔ آپ کو اوارڈ دوں میں بہادری کا، یا کوئی میڈل آپ کے گلے میں پہناؤں؟ وہ غصے کی انتہا پر تھا، غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ میڈل گولڈ دیں گے یا سلور؟ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے اپنے سوال سے بان یوسف زوی کا دماغ خراب کر گئی۔ ابان کو سمجھ نہیں آیا وہ اب کیا بولے۔ آپ سے بدلے میں محبت نہیں مانگ رہی، بس یہ چاہتی ہوں کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو تکلیف دے کر مت کریں۔ جو ہوا اس میں سب کا قصور ہو سکتا ہے سوائے آپ کی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس بات کہی اور پھر واپس جاتے جاتے پلٹی۔ میں آپ سے چھوٹی ضرور ہوں ابان، مگر آپ کے لیے میری فیلنگز بہت بڑی ہیں۔ میری عمر سے میری محبت کا اندازہ مت لگائیے گا۔ ایسے کہتی وہ رکی نہیں تھی۔ ابان نے اسے جاتے دیکھا، گہرے سانس بھرتے اس نے ہاتھ میں موجود لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ زمین پر پھینکا تھا۔ زندگی نئے نئے کھیل کھیل رہی تھی اس کے ساتھ۔ تمہیں تو دیکھ لوں گا، رپٹ دان کھچاتے غصے سے اندر کی جان بڑھا۔ اب نہ جانے کون سا طوفان آنے والے تھا۔ ماہی ماہی اپنے نام کی پکار پر کچن میں کام کرتے ہوئے چونکہ جلدی سے سامان کینٹین میں چھپایا۔ عالم میں یہاں ہوں، یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کے آتے ہی ہاتھ دیکھا، آٹے میں سنے ہاتھ دیکھ کر ماتھے پر شکن پڑی۔ اس کے ہاتھ ہمیں سے سنگ کے پاس کھڑے کر کے وہ خود اس کے ہاتھ دھونے لگا۔ ایسے کیا کر رہے ہیں؟ کام ہی تو کر رہی ہوں، اس نے منہ بسورا، مگر مقابل پر ذرا فرق نہیں پڑا۔ عالم مجھے کام کرنے دینا۔ وہ اسے مکمل اپنے حصار میں لیے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے صاف کر رہا تھا۔ تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس میں ہے نا یہاں کام کرنے کے لیے۔ اس کی فکر مند انداز پر مسکراہٹ۔ آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں میری؟ مجھے کچن میں کام کرنے والوں کی زیادہ فکر ہے، بیچاروں کو ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے۔ دانت تلے لب دبائے ہوئے سنجیدے سے کہتے پیچھے ہوا، جبکہ اس کی بات پر منہ کھولے اس نے حیرت سے عالم کو دیکھا۔ ہاں مین عالم، ایک تو میں کچھ کہتے اس کے دانت تلے زبان دباتے خود کو بات کرنے سے روکا تھا۔ کہتے ہیں رہیں جو کہنا ہے، میں اپنی مرضی کروں گی۔ ناک سکڑے اس نے عالم کو انگوٹھا دکھایا۔ اس کی شرارتی انداز اور ہنس پڑا۔ نہ کام کرو جانا، تھک جاؤ گی۔ آپ جائیں اب کام کریں اپنا، پلیز۔ عالم نیچے نہ ہونٹ باہر نکالے اس نے معصوم بننے کی بھرپور ریٹنگ کی۔ عالم کو اس پر رچ کے پیارا ہے۔ اس کا چہرہ تھامے وہ باری باری اس کے گالوں پر پیار کرتے اس کے چہرے کو سرخ کر گیا۔ ایک نمبر کے اف، جائیں نا آپ۔ شرم سے دوری ہوتی ہوئی اس نے عالم کو زور زبردستی کچن سے باہر دھکیلا تھا۔ اللہ اللہ، یہ آدمی اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کے اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں ماہی، آج تو یہ کام کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ خود سے کہتے ہوئے اگر پھر سے اپنے کام میں لگی تھی۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی کی جانب جا رہی تھی۔ 12 بجنے والے تھے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے، پکڑ جانے کا خوف الگ۔ 12 بجنے پہلے اس نے ایک نظر ساری تاریخ دیکھا، پھر خود کو۔ سب پرفیکٹ تھا، جیسے اسے چاہا تھا۔ اب بس اسے ایک شخص کا انتظار تھا جس کے لیے اس نے یہ سارے انتظامات کیے تھے۔ لائٹس آف کرتے ہوئے اپنا ڈریس اٹھائے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ تم لوگ کیا چھپا رہے ہو؟ عالم کب سے انسا اور باتر کے جنگل میں پھنسا تھا۔ وہ سب اس وقت مری والے فارم ہاؤس میں تھے۔ برف باری نے مری کی سڑکوں کو ڈام رکھا تھا۔ اس میں ماہی کی ضد پر وہ اسے یہاں نہیں آئے تھے، مگر یہ لوگ اسے ماہی کے پاس جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ ان لوگوں کی باتوں سے وہ اب اکتا گیا تھا۔ اچھا بھائی، نہیں کرتے آپ کو تنگ، جائیں، ہم بھی جا رہے ہیں سونے۔ بلاہر انہوں نے اس کی جان بخشی، ہوں احسان نہیں کر رہے کوئی۔ منہ بنا کر کہتا وہ اپنی جیکٹ کندھے پر ڈالتے اوپری جانے بڑھا جہاں اس کا کمرہ تھا۔ باہر برف باری ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ کتنے سال بعد وہ ایک بار پھر اس کے ساتھ برف باری دیکھے گا، یہ سوچتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا۔ وہ اپنے کمرے میں داخلے لے کر وہاں ماہی کہیں نہیں تھی۔ ماہی ماہی، وہ اسے پکارتے آگے بڑھا۔ جب اسے لگا ٹیرس پر کوئی، ماہی ویئر آر یو بیبی، اسے پکارتے عالم نے اندھیرے میں ڈوبی ٹیرس پر قدم رکھا کہ اچانک ساری لائٹس ایک ساتھ روشن ہوتی، چاروں اور روشنی بکھر گئی۔ پورا ٹیرس کو فرنی لائٹ سے سجایا گیا تھا، حد تک وہ درخت بھی جس کا ایک بڑا حصہ ٹیرس پر جگہ لیتا تھا، وہ درخت اب برف میں چھپنے لگا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر عالم، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، مائی یو ہیو مینی مور، مینی یو ہیو مینی مینی۔ اس کی سماعتوں میں ماہی کی آواز ٹکرائی۔ اپنا ہاتھ پیچھے لے جاتے ہوئے پیچھے کھڑی ماہی کو اپنے مقابل لایا، جس کے چہرے پر خوشی رخساں تھی۔ ہیپی برتھ ڈے عالم۔ ایڑی کے بل اٹھتے اس نے عالم کے ماتھے پر لب رکھے تھے کہ وہ اس سے تھوڑا فاصلے پر ہوئی، اور پھر اس نے عالم کو دیکھا۔ آج کچھ کہنا ہے آپ سے؟ کیا اجازت ہے؟ اس کے اجازت ملتے پر اس نے مسکراتے ہوئے سر لایا۔ تو بات کچھ ایسی ہے، ایک دن ملا وہ ہمیں، وہ شخص جو بالکل انجان سا تھا، جس سے ملنے وقت مجھے یہ نہیں لگا تھا کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ اس کی سرمی آنکھیں، اس حسین آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک جو میرے دل کو روشن کر گئی۔ کوشش کی تھی کہ محبت نہیں کروں،
بس میرے بس کا روگ ہی نہیں تھا، لیکن وہ ایک ساحر تھا جو آہستہ اپنا سحر مجھ پر طاری کرتے مجھے اپنا اسیر کر گیا، ایسے اسیر کہ میرے دل میں اس کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ کسی دور جذبے کے لیے میرے دل میں جگہ ہی نہیں بچی۔ وہ جب جدا ہوا تو مجھے لگا میں مر جاؤں گی، لیکن نہیں، میں زندہ رہی، کیونکہ مجھے ساری زندگی اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے باہوں کے سارے میں رہتے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی کہنا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کہ وہ میرے قابل نہیں، لیکن وہ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں کہ میرے دل میں اس کا کیا مقام ہے۔ میں اس سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ساری زندگی سے دیکھ کر گزار سکتی ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں چھوٹی کر لیتے ہیں، ہاں باتوں کے درمیان وہ اس سے دانتوں تلے لب دباتے اپنی غلطی پر ہنس پڑتے ہیں۔ اس کی ہنسی اتنی خوبصورت کہ ساری صدیاں کم پڑ جائیں مگر میری آنکھیں سے تکتے نہ تھکیں۔ اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیکھے مجھے خود پر ناز آتا ہے کہ میرے لیے اس شخص کو چنا گیا کہ وہ اپنی غلطی ماننا جانتا ہے، جو گرنے والے کو سنبھالنا جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایک اچھا انسان کبھی نہیں رہا، لیکن میں کہتی ہوں اس کے سوا مجھے کبھی کوئی اچھا نہیں لگا۔ اس نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں اسے، تب میں نے کہا تھا جان دے سکتی ہوں اس کے لیے۔ وہ ہنسی اور اس کی ہنسی کی چادر فضا میں گونجتی چلی گئی۔ آج میں کہتی ہوں مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ میں اپنی ہنسی کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کرنا دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں وہ کبھی نہ روئے، وہ میری خوشی کی وجہ بنے، میں اس کے سکون کی وجہ بننا چاہتی ہوں۔ ایک شخص سے ابتاج عالم میں اس کی متاع جان بننا چاہتی ہوں۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، میں اسے صرف خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ عالم آنکھیں نہیں ہوئی، میری حیات، میری آنکھوں کا نور ہو تم۔ آگے بڑھ کر عالم نے اسے خود میں جھیجا، میری آتی جاتی دھڑکنوں کی آمین ہو تم، تمہارے بغیر ساکن ہو جاتی ہیں۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے وہ اپنے ماتھے سے اس کا ماتھا ٹکا گیا۔ ماہی نے نرمی سے اس کے گال پر بہتے آنسو صاف کیے۔ یہ آنسو تشکر کے آنسو تھے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ ٹیبل تک آئی جہاں وہ کیک ان دونوں کے نام سے جگمگا رہا تھا۔ ماہی کے عالم کو سالگرہ مبارک۔ وہ مسکرائی۔ ساری زندگی ماہی کے عالم بن کے گزارنا چاہتا تھا۔ اس کی پہچان ایسے ہو کہ وہ ماہی کا عالم ہے۔ کیک کاٹتے اس نے ایسے خواب میں گنے جیسی آنکھوں میں دکھا، میرے ساتھ ڈانس کریں گے عالم؟ آسمان سے گرتی برف کو دیکھتے وہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا جسے تھام دے۔ اس نے لمحہ نہیں نکالا تھا۔ کھلے آسمان تلے عالم کا ہاتھ تھامے وہ اس لمحے کو کھول کر جینا چاہتی تھی۔ اسی کمر سے تھامے عالم نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ You are just too good to be true. Can't take my eyes off you. You be like heaven to touch. I want to hold you too so much. At long last, I'd love is around and I think good I am alive. وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اب آگے پیچھے اسٹیپ لے رہے تھے۔ There's nothing easily to compare the single of you leave me awake. There are we all life to speak, but if you feel like I feel, please let me know that it's real. You are just too good to be a better true. Cannot take my easy off of you. I have you baby. I love you baby. اس کا ہاتھ ہمیں عالم نے ایسے گول گھمایا تھا، برف اب ان کے بالوں پر گرتی جا رہی تھی۔ ماہی نے اس کے گلے میں باہیں ڈالے، اس کے گال سے اپنے گال میں اس کی And if you quit, alright. I need you baby to warm the lonely night. I love you baby. Trust in me when I say, oh pretty baby. Do beat me down, I pray. On party to baby. اسے اپنے بالوں کے حصارے میں اس کے گرد مضبوط کرتے ہوئے اس کے کانوں کے قریب جھکا۔ دل من رفت ان لفظوں پر وہ دل نشینی سے مسکرائی۔ یہ سننا ہے وہ بھی آپ کی آواز میں ایک اور فرمائش۔ یہ جو حکم اثر کو ہم دیتے وہ حکم مچا لایا۔ کھلکھلا کر ہنسی اس نے اپنے سر کا عالم کے سینے میں ٹکرایا، خود کو اس کے حوالے کیا تھا۔ ماما یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ نفشہ کی بات والے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایسا بھی کچھ نہیں بولا میں نے جو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو تم۔ آپ کو لگتا ہے ماما اس میں ایسی کوئی برائی بھی تو نہیں ابان؟ اس کی بات پر اس نے اپنا ماتھا مسلا۔ ماما یہ بات آپ کے ذہن میں کس نے ڈالی ہے؟ کیا مطلب کس نے ڈالی ہے؟ تم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری اپنی کوئی سوچ اور میں دوسروں کی اشاروں پر چلتی ہوں؟ بنفشا کو برا لگا۔ ماما بالکل بھی یار کیا ہو گیا ہے؟ بنفشا کے قدم میں بیٹھے ہوئے بسی بحث ہوا تھا۔ ابان بلوچ اچھی لڑکی ہے۔ لڑکی کا تو پتہ نہیں لیکن میرے لیے وہ چھوٹی بچی ہے۔ بس کریں 19 سال کی لڑکی کو بچی کہتے ہو؟ شرم کچھ کرو کچھ، بالکل بھی شرم نہیں کرنے والا میں۔ جب اس کے ماں باپ اور اسے اعتراض نہیں تو تم کیوں اعتراض کر رہے ہو؟
ان کی بات اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا. بات بڑا تک پہنچ گئی ہو آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ ہاں تو ماما ابان کیا ضرورت ہے ماضی کے بچے حال خراب کرتے جائیں. اس کی ماں تھی کس حوالے سے مطلب تھی اسے بہتر کون جان سکتا تھا. میرے ٹھیک ہو جائے گی ابان تمہارے اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے. میرے بیٹے اس کے سر پر ہاتھ رکھے بنشیشا نے نرمی سے اسے سمجھایا. پر اسے چھوٹی ضرور ہے کہ وہ سمجھدار ہے. وہ سب سے بڑھ کر تم سے محبت کرتی ہے تمہاری عزت کرتی ہے. اگر رشتے میں یہ دونوں چیزیں ہوں تو زندگی سنور جاتی ہے. ابان آگے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کوئی زبردستی نہیں. اس کا ہاتھ تھپتھپاتے وسیع گہری سوچ میں گم چھوڑ خود چلی گئی. 6 مہینے حویلی کی لائن کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. برقی کے مسئلے سے دلہن کی طرح سجی حویلی دیکھنے والے کو محبت کر رہی تھی. آج ان کی زندگی میں خوشیوں بھرا دل طویل ہوا. وائٹ گولڈ کامدار شرایا غرارے میں مبلوس ماہی عالم کے چین و سکون برباد کر کے کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے. اس کے پاس آتے اس نے ذرا جھک کر ہنسوشی کی. ماہی نے ایک نظر سے دیکھا کوئی اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے. جی مسز عالم جی ایک تو بندہ آپ کی تعریف کر رہے ہو آپ. اس نے داستان بات ادھوری چھوڑی. بندہ جو ہر وقت دوسری میں ڈا کر بنا کسی کی موجودگی لحاظ اظہار کرتا پھر رہا ہے اس میں اور کیا کہوں مسٹر عالم. اس نے دانتوں تلے لب دبائے. اب جو روح کا غلام کہیں بے شرم کہنا تو بنتا ہی نہیں. آپ کو یہ عاشق اب عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبا بس سالہ ہو جاتی تھی. اسے ایسے ہی تنگ کر رہا تھا کیا سب کیا سوچ رہے ہیں اتنا بڑا آدمی کیسے فلرٹ کر رہا ہے. کیوں کہیں گے فضول میں بیوی سے فلرٹ نہیں کروں گا تو کیا پڑوسن سوچے گا بھی نہیں ورنہ. ماہی کی تنبیہ پر اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے. میری مزاج میں ایسا کچھ سوچوں نہ بابا. اس کے اندازہ ماہی کھلکھلا کر ہنس دی. ان دونوں کو ایسا دیکھ منفشا نے صد کے دل سے ان دونوں کی دائمی خوشی کی دعا کی تھی. آپ جائیں لالا کے پاس میں اور میں لاتی ہوں اپنی لالا کی دلہن کو. مجھے اپنی دلہن کو تو ٹھیک سے دیکھنے دو. اس کے منہ بسوڑتے ہوئے ماہی نے اسے ہاتھ پر ہاتھ مارا. جاتا ہونا خفی سے تھے وہ وہاں سے ابان کو لینے بڑا تھا جبکہ وہ مسکراتے اوپر پروشے کے پاس آئی تھی جو اس وقت پیسٹل کلر فراک پر نکاح کٹ بٹورے نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی. ماشاءاللہ ماہی بہتر کہا. آج تو ابان ڈالے گی کام سے ہے نا ماہی. ان سب شرارتی انداز پر جہاں وہ دونوں ہنسی تھی وہیں پلوشا نے شرم سے سر جھکایا تھا. دل میں ایک ڈر بھی تھا. جب اس سے نکاح کی بات ہوئی تھی اس کا ایک بار بھی ابان سے آمنا سامنے نہیں ہوا تھا اور اب جب وہ تمام حقوق اس کے نام کرنے والی تھی دل خوف سے سمٹا جا رہا تھا. آنے والا وقت کا سوچ اس کی ہتھیلیاں بھیگی تھی. کچھ دیر بعد مودی صاحب کے آنے کا شور اٹھا. عالم اور واسق اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے. سب کی وجودی میں ایجاد و قبول کے مٹھے تیر ہوئے. وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کی ہوگی جس نے اس کے دل پر پہلی دستک دی تھی. پھولوں کی حسین چادر تلے اپنے بائیوں کے مناصرین اترتے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. دور شادی کے گیت اس کے کانوں سے ٹکراتے ایک حسین چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنے تھے. لال جوڑنا پہنے آنا ابان اسے دیکھ کر کھڑا ہوا. ہاتھ مہندی والے لانا رچا کے سنگ مل کے ابان کا ہاتھ اس کی جانب بڑھا. ساتھ کنگن لے کے آنا اور بندن لے کے آنا نبھائیں گے سنگ مل کے. ابان اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں مضبوط کیے. پلوشا نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. نگاہوں کا تصادم ہوا. دو دل ایک لیے پر دڑے گئے. ابان یوسف زئی زندگی میں خوش آمدید مسز ابان یوسف زئی. وہ مسکرایا تھا. پلوشا کو لگا اس کی گرد و ہار کا موسم اترا ہے. انہیں خوش دیکھ ماہی نے عالم کے بازو کا سر ٹکایا. سب کچھ مکمل ہو گیا. طویل مسافت کے بعد خوشی سے جھومتی تتلیاں ان کے گرد رقصاں تھی. بہار کا موسم اب دائمی رہنے والا تھا. کھڑکی میں کھڑی میرم نے حسرت سے ان سب کو دیکھا. وہ کل ہی واپس آئی تھی اپنے دامن میں ڈیروں پچھتاوے لیے. معافی بھول گئی تھی لیکن دامن اب بھی اس کا حالی تھا. آنکھوں میں ویرانی تھی. اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو برباد کیا تھا. کس سے شکوہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. اس کے علاج جاری تھا. ڈاکٹر حرم کی بدولت وہ بہت بہتر ہو گئی تھی لیکن ابھی بھی مکمل ٹھیک ہونا باقی تھا. معافی مل گئی تھی. سب یہاں اس کے دل کے وسیع تھے لیکن اپنے دل کا کیا کرتی جو خود کو معافی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. میرے بعد جاؤ نا باہر. ماہی کی آواز پر کھڑکی سے ہٹتے اس نے نیا میں سر لایا. میں کیسے سب سے نظریں ملاؤں گی ماہی. بھول جاؤ جو ہوا. آگے بڑھو میری جان. ماہی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما. میرا دل کبھی اتنا بڑا نہیں رہا ماہی. مجھے خود کو معاف کرنے میں وقت لگے گا اور جس دن میں نے خود کو معاف کر دیا میں سب سے نظریں ملانے کی قابل سمجھوں گی. میرے لیے اتنی بہت ہے کہ میرا انجام آرزو جیسا نہیں ہوا. تم بہت اچھی ہو میرو. خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا. ماہی نے اسے یقین دلایا. وہ مسکرائی تھی. تم جاؤ. اس کی ضد پر ماہی چلے گی. اس کے جاتے ہی وہ واپس کھڑکی کے پاس آئی. اس نے نیچے ابان اور پلوشا کو دیکھا تھا. ابان اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا جس میں خوشی کے نہ جانے کتنے رنگ اس کے چہرے پر بسیرا کیا. میری ہی سزا ہے ماہی کہ میں کبھی کسی سے نظریں نہ ملا سکوں. لوگ مجھے طرح بڑی نظروں سے دیکھیں. میں نے سب کو برباد کرنے کی حد اور خود کو برباد کر لیا.
اس سے کہتے اس نے ایک بار پھر ماہی کو دیکھا جو عالم کے گال سلاتے بہت توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی اور پھر اس کے گال سر ہوئے تھے۔ عالم نے شرارتی نظروں سے دیکھا اور وہ ہفکی سے موڑ گئی۔ ان کو دیکھ وہ مسکرائی، دیکھنا ایک دم ایسی بہاریں میری بیٹی کی زندگی میں اتریں گی اور وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن بنے گی۔ زین کی آواز پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر اس سے اپنے سینے سے لگایا۔ ماما کے دل کتنے وسیع ہوتے ہیں وہ جان گئی تھی۔ آنکھوں میں نیمی نمکین سیال بننے لگا تھا۔ میں ایک اچھی بیٹی بننا چاہتی ہوں بابا، زین کے سینے سے لگی وہ نیم آواز میں کہتی ان دونوں کا دل چیر گئی۔ میری بیٹی بہت اچھی ہے، بس غلط راستے پہ بھٹک کی تھی لیکن اب واپس آ گئی ہے۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے زین اسے اپنے حساب میں قید کر گیا، اپنے ساتھ نیچے لے آیا۔ عالم اور ماہی نے مسکراتی نظروں سے ان سب کو دیکھا تھا۔ محبت جیت کی تھی اور نفرت ہار گئی تھی۔ آپ میرے دل لے گئی ہے ماہی، عالم کے سرگوشے پر ایک بار پھر مسکرائی۔ عالم کے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ یہاں پر ہمارے ناول کا ہوا اینڈ۔ ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، اور اگر اس کی پچھلی قسطیں آپ نے دیکھنی ہیں تو ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو فل ناول کی جو ہے ایپیسوڈ مل جائیں گی۔ تو ملتے ہیں نیو اچھے اسٹوری کے ساتھ، تب تک لیے اللہ حافظ۔ اور اگر میری اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اچھے اچھے ناولس آپ کو ملتے رہیں۔